तारीख शाहिद है, पैगंबर पहुंचे, पैगंबर ने अपने प्यारे चचा के चेहरे पे नजर डाली तो नाक नहीं, इधर उधर नजर डाली तो दोनों आंख नहीं, और जरा नीचे को जाके देखा तो दोनों लब नहीं। जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचो, जरा जिगर पे हाथ रख के सोचो, पैगंबर के दिल पे क्या बीती होगी, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बहादुर शेर दलेर प्यारे चचा के मुंह में झांक के देखा तो जुबान नहीं, और थोड़ी सी नजर नीचे को की तो पेट में जिगर और कलेजा नहीं। एक तो ये हालत देखी, इसका गम, इसकी परेशानी, और फिर जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचो, ऐसे वक्त में अगर कोई चिढ़ाने वाला भी आ जाए तो क्या जख्मों पे नमक नहीं छिड़का जाता। उधर और पहाड़ के दामन से आवाज आती है, और आवाज आती है कि हजरत को दिखाती थी हिंदा, हजरत को दिखाती थी हिंदा, खा खा के कलेजा हमजा का। उधर से आवाज आती है, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजा, देख ले मैं तेरे प्यारे चचा का जिगर चबा रही हूँ। हदीस की किताबें उठा करके देखो, सहाबा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, कपड़े भी उतार कर ले गए। कम से कम पैगंबर के प्यारे चचा के 11 टुकड़े हुए पड़े हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चक्कर आ गया, तबीयत परेशान हो गई, खड़े न रह सके, बैठ गए। आसमान की तरफ चेहरे अनवर उठाया और झोली फैलाई और फरमाने लगे, ओ जमीन और आसमान के मालिक, अब तो तू राजी हो जा। ये देख मेरे प्यारे चचा का क्या हाल बना पड़ा। और फरमाया, अगर सफिया औरत यहाँ ना पहुंची होती, अगर मेरी फूफी ना आई होती, औरत जात यहाँ ना पहुंची होती, तेरे जलाल की कसम, तेरी इज्जत की कसम, तेरी आबरू की कसम, मैं अपने चचा के टुकड़ों को यहाँ से ना उठाता। अगर तू यूं ही राजी है तो मैं तुझे यूं ही राजी रखता कि तेरा दीन बुलंद होता चला जाए, मेरे प्यारों का कीमा बनता चला जाए। सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी है, रोती नहीं। सफिया तेरे भाई का क्या हाल है, तू रोती क्यों नहीं, शोर क्यों नहीं करती? कहती है मेरा अकीदा कुछ और है, मेरा यकीन कुछ और है, मेरा ईमान कुछ और है। कहती है रोए तो वो जो कायल हो अम्माते शहीदों के, रोए तो वो जो कायल हो अम्बाते शहीदों के, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। मैं क्यों रोऊं, मैं क्यों कपड़े फाड़ूं, मैंने कोई कुरान पढ़ा है, मैंने तो कुरान पढ़ रखा। वाला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात, मैं कुरान पढ़ के आई हूँ, मैंने कुरान करीम पढ़ा हुआ है, जो मेरी राह में मारा गया। फरमाया बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदा हो जाता है। हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा टुकड़े को इकट्ठे किए बैठी है, अपने भाई का चेहरा देख रही है, जख्मी बदन देख रही है, सारे टुकड़े हुए पड़े हैं। झोली फैला के कहती है, ओ मेरे परवरदिगार, मेरे भाई की कुर्बानी कबूल फरमा, मेरे भाई की कुर्बानी के सदके में मेरा भी बेड़ा पार कर दे। हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने घर पे ही सुन लिया था कि कपड़े उतार कर ले गए हैं काफिर लोग। 2 चादरें लेके आई, मेरे भाई पे कफन डालो, नंगा कर गए, टुकड़े हैं। दूसरी तरफ नजर पड़ी एक अंसारी सहाबी शहीद हुआ पड़ा, कपड़े उसके भी उतार लिए गए। तवज्जो कर मुसलमाना, नबी ने हुक्म नहीं दिया, नबी ने उस वक्त ये फरमाया नहीं, मगर नबी की तालीम का असर देखो, नबी की सीरत साजी का असर देखो। सफिया कहती है, लोगों मेरी चादरें वापस करो मेरे भाई पे डालने से पहले। क्यों? कहने लगी चादरें 2 हैं, एक माजाया भाई है, एक वो है जिसने मैंने और मेरे भाई ने एक पेट में परवरिश पाई है, एक माजाया भाई है, दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा शरीक भाई है। अगर मैंने
صرف اپنے پہ چادر ڈال دی دونوں اور دوسرے کو ننگا دفن کیا. کل قیامت میں خدا یہ نہ پوچھ لے صفیہ اگر کچھ دینے آئی تو اپنوں کو دے کے چلی گئی. آج ہمارے یہاں لینا دینا ہی بڑا عجیب ہے. اصل تو کسی کو دینے کی ہمیں طاقت نہیں ہوتی, سوچتے سوچتے مر جاتے ہیں, اور اگر دے بھی دیا تو جب تک اسے برباد نہ کر لے اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتی. کسی طالب علم کو, کسی بھائی بھتیجے کو, کسی بہن بھانجی کو اگر کبھی زکات خیرات دے دی, عورتیں میڑا مارتی ہیں, مولے کی باتیں کرتی ہو, ہمارے یہاں کی زکاتیں کھاتی رہی ہو, ہمارے فطران نے تم نے کھائے. مولویوں کو میڑا مارتے ہیں, یہ جو زکاتیں کھا کے پلتے ہیں یہ فطران نے کھا کے پلتے ہیں. تم کیا کھا کے پلتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے. خدا کی قسم تمہاری زکات کھا کر, فطران نے کھا کر, تمہاری گالیاں کھا کر, تمہارے متانے مہنے سہ کر ان بزرگوں نے, اماموں نے, خطیبوں نے, علماء نے, اللہ والوں نے دین متین کی پہرے داری کی, قرآن مجید کی حفاظت کی, اس کی ترقی رشاد کے لیے ساری عمر گزار دی. خدا کی قسم جب مرو گے تب پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کا کیا مقام ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, ایمانداروں اپنے صدقے کو برباد نہ کرو منہ پہ لا کر, جتلا کر. اور کہتا ہے احسان کر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا, اس طرح سے دے کہ دستے گدا کو خبر نہ ہو, بوئے کباب سے کوئی لگا نہ لے یہ پتا, اور جگر کے جل جانے کی ہوا کو خبر نہ ہو, کوئی چیز سامنے نہ آئے. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ایک چادر میرے بھائی کو دے دو, ایک چادر میرے کلمہ شریک انصاری بھائی کو دے دو. پھر پتا چلا, یاد آیا ایک چادر بڑی ہے ایک چادر چھوٹی ہے. فرمایا اگر میں نے اپنے بھائی کو بڑی چادر دے دی اور چھوٹی پر چھوٹی, غیر پر چھوٹی چادر ڈالی, کل قیامت میں خداوند کریم یہ نہ فرما دے اپنے کو بڑی دی غیر کو چھوٹی دی, قیامت میں خدا کی دربار میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. ہمارے یہاں تو جو چیز ہمارے مطلب کی نہ ہو, وہ ایک عورت کہنے لگی, نو تھی اپنی ساس کو کہ خالہ دال شام کی بھاجی خراب ہو گئی, کہ اچھا طالب علم آئے گا نا روٹی لینے مدرسے کا, اس کو دے دیو. جو بھاجی جو دال بگڑ جائے وہ طالب علم کو دے دو, اللہ نہ, جو اچھی چیز ہو وہ اپنے مطلب. یعنی خدا اسی لیے ہے کہ ماری چیز اسے دیتے جاؤ. بڑے بڑے لوگوں کے ہم نے پکھنڈ دیکھے, سارے سال میں جس کپڑے والے کا کپڑا نہ بکا, چھوٹے گاہک نے, بڑے گاہک نے, جس نے کپڑا لیا ہی نہیں وہ کپڑا پھر رمضان کے قریب آ کر زکات, انہوں نے کہا یہ یار یہ 2 سال کا پڑا ہے, یہ چھینٹ کا تھان زکات میں لگا دو اسے. ایمانداری سے بتا, اللہ میں ہماری نیتوں سے واقف نہیں, ایک ایک رگ کے خون کے قطرے سے وہ واقف ہے, وہ دیکھ رہا ہے. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ان چادروں کی قرہ اندازی کرو. چنانچہ قرہ اندازی کی گئی. اللہ کی شان دیکھو, سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں چھوٹی چادر آتی ہے, انصاری صحابی کے حصے میں بڑی چادر آ گئی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے, افلاس کی حالت دیکھو, غربت کی حالت دیکھو, پیغمبر کے گھرانے کی حالت تو دیکھو. ان ٹکڑوں کو جوڑا گیا اور ان ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک چادر ڈالی گئی, اور چادر کوئی نہیں, کپڑا کوئی نہیں. حضور آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھے ہیں, میرے پیارے چچے کا کیا حال بنا ہے دین اسلام کی وجہ سے. فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, ان لوگوں کو مردہ خیال بھی نہ کرو جو میری راہ میں ٹکڑے کرا گئے. کوئی عورت کے پیچھے مرے گا, کوئی زمین کے پیچھے مرے گا, کوئی ٹویل اور نہری پانی کے پیچھے مرے گا, کوئی دکان اور مکان کے پیچھے مرے گا, کوئی پیسوں ٹکوں کے لینے دینے کے پیچھے مرے گا. خدا کی قسم صحابہ کرام امام الانبیاء اور اللہ کے احکام اور اسلام کی عظمت پہ مرے. عرض کیا گیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے چچا کی چادر چھوٹی ہے, سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں, پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں. فرمایا میرے چچا کے سر ڈھانپ دو, پیروں پہ درختوں کی پتے ڈال دو. اندازہ لگاؤ, کیفیت کا اندازہ لگاؤ. ارے یہ سارے شہید اور تو بعد کے ہیں. خدا کی قسم یہ کتنی عظمتوں کا مالک شہید ہوگا, یہ کتنا بڑا شہید ہوگا جس کی قبر پر حضور آنسو بہا رہے. فرمایا میرے چچا اللہ تجھ پر کرم کرے, اللہ تجھ پر رحم فرمائے.
سید الشہداء حمزہ کے الفاظ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں، لہذا ان کے مقابلے میں کوئی شہید سردار نہیں ہو سکتا۔ کوئی تیرے ہاتھ میں ترازو تو نہیں کہ جس کو چاہے گھٹا دے، جس کو چاہے بڑھا دے، جس کو چاہے اونچا کر دے، جس کو چاہے نیچا کر دے۔ یہ تو خدا اور خدا کے رسول کے ہاتھ میں، پیغمبر نے فرما دیا اسد اللہ و اسد الرسولی، خدا کا اور میرا شیر ہے سیدنا امیر حمزہ۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کے پیروں پہ درختوں کے پتے جب پڑے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا عظمت ہے! اور آج بھی حاجی لوگ جب مدینہ پاک جاتے ہیں، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، احد پہاڑ کی طرف جاتے ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے قریب سے گزرتے ہیں، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، امیر حمزہ کی قبر سے آواز آتی ہے، زبان حال سے کہتا ہے او پاکستانی حاجیوں، کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم اسلام چاہتے ہو مگر قربانی نہیں دیتے؟ آؤ مجھ سے پوچھو کہ میں نے اللہ کے نام پر 11 ٹکڑے کرائے تھے۔ ادھر دکھ اتنا، ادھر پریشانی اتنی، ادھر اتنا صدمہ عظیم پہنچا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کمال دیکھو، مکہ فتح ہوا ہے، مکہ فتح ہوا ہے، لوگ دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان بن رہے ہیں۔ کسی صحابی نے آ کر کے آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحشی ابن حرب امیر حمزہ کا قاتل بھی۔ ڈر کے مارے مکے سے طائف بھاگ گئے کہ میرا کیا بنے گا۔ پھر طائف میں مسلمان پہنچے، اندازہ ہو گیا کہ یہ جان نہیں چھوٹتی، اب خود مدینے حاضر ہوئے اور مسلمان بنے۔ حضرت وحشی نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ پہچانتے ہیں، مجھے آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ ادھر ہاں فرمائی، ادھر پیغمبر کی پیاری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ فرمایا وحشی خوب جانتا ہوں، اچھی طرح سے مجھے پتا ہے، میرے شیر کے ٹکڑے کرنے والا تو ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے معافی کی گنجائش ہے؟ فرمایا الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام گزشتہ عمر کے کفر کی حالت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مگر وحشی تجھے پتا ہونا چاہیے میں فرشتہ نہیں، میں خدا نہیں، میں عرش پہ بیٹھنے والا خدا نہیں، میری قدرت کاملہ پوری دنیا میں نہیں چلتی، میں ایک انسان ہوں، میں ایک آدمی ہوں۔ میری بات سن لے، تیرا دین اسلام قبول ہے، معتبر ہے، تو صحابی ہے، تم نے میری زیارت کر لی ایمان اور اسلام کے بعد، مگر وحشی یاد رکھنا میرے سامنے نہ آنا، جب تیرا چہرہ دیکھوں گا مجھے چچا یاد آئے گا۔ وحشی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے دور رہا کرتا تھا اور رویا کرتا تھا، میں نے کیا کیا ہے؟ ہندا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ہندا جیسی عورت بھی چاروں طرف بیت اللہ کی کانپتی پھر رہی ہے، میں نے تو جگر چبایا تھا، میں نے تو کلیجہ چبایا تھا، میں نے تو غلام آزاد کیا تھا، قتل کھڑے ہو کر کے میں نے کرایا تھا، میرا کیا بنے گا؟ مدنی کریم سے پوچھا گیا، فرمایا جاؤ جاؤ ہندا سے کہو جب میں نے چادر رحمت والی بچھا دی، جو پکڑے گا میں چھڑاتا نہیں۔ کس انداز کے مالک تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور اخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا تھا اور اخلاق ایسے کر کے دکھلائے۔ اکرمہ بھاگ نکلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حکیم دوڑی دوڑی جا کے دیکھا کشتی میں سوار ہو رہا ہے سمندر میں، کہاں چلا ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے میں نے کوئی کسر اٹھا رکھی ہے تکلیف پہنچانے میں؟ آج وہ آ گئے، مکہ فتح ہو گیا، خدا جانے ہمارا کیا بنے گا۔ کہنے لگی اکرمہ میں اس چہرے کا دیدار کر کے آئی ہوں، میں اس صورت کی زیارت کر کے آئی ہوں، تم نے سنا ہے کبھی دیکھا نہیں اکرمہ، آ جا میرے ساتھ آ جا، اس نے تو رحمت کی چادر بچھا رکھی ہے۔ کہنے لگا ام حکیم تم مرواوے گی؟ اس نے کہا میری ذمہ داری ہے، تو آ تو صحیح۔ بڑی زبردستی سے ساتھ لے کے آئی، حرم محترم میں داخل ہوئی، عرض کرنے لگی ام حکیم یا رسول اللہ، یا اکرمہ آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، فرمایا اکرمہ مرحبا، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، دین قبول کرو میں تمہیں سب کچھ معاف کرتا ہوں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے ٹکڑے کرا کر کے دین کا جھنڈا لہرایا ہو، جن لوگوں کی زبانیں کاٹی گئی ہوں، جن لوگوں کی آنکھیں نکالی گئی ہوں، جن حضرات کے بچوں کا قیمہ بنا دیا گیا ہو، انہوں نے تو اسلام پھیلایا نہیں۔ اب یہ 14ویں صدی والے اسلام پھیلائیں گے جن کی پلے نہ نماز نہ روزہ نہ داڑھی نہ مونچھ نہ لینا نہ دینا، سرخی پاؤڈر مرد لگائے پھریں، یہ مجاہد بنیں گے؟ تم مجاہدوں کے ذکر کرنے والی پہلے سورت